सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरां सर खैल ज़ोहरा जमाला राजदान माऊहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, जिस तरह के आप हजरात जानते हैं कि आज हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स सरापे कुद्स की ये महफ़िल पाक भी है और कश्फुल माजूब से तसव्वुफ़ का दर्स भी है। आज आपके सामने जो गुफ्तगू होगी वो कश्फुल माजूब से है, यानी हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ के जो है कश्फुल माजूब, उससे जो भी गुफ्तगू होगी उसी से होगी। आपने तसव्वुफ़ के हवाले से हर साल खिताब सुनते हैं, आपकी विलादत, आपका विसाल, ये सारा आप लोगों के जहन में होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ कश्फुल माजूब से कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ की तारीफ़ क्या की है, तसव्वुफ़ किसको कहते हैं। आपने इस आयत मुबारका को सरनामे सुखन बनाया और फरमाया व इबादुर रहमान, और अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे कौन से हैं? इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से चलते हैं। यानी उनके अंदर जो अल्लाह के बंदे हैं तकब्बुर नहीं होता, क्योंकि तकब्बुर अज़ाज़ील राखार करद बजिंदा ने लानत गिरफ्तार करद। क्योंकि इस इबलीस का असल नाम अज़ाज़ील है, शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। तो कहा अज़ाज़ील जो है वो इस लानत की कैद में इसी वजह से गया है कि इसके अंदर तकब्बुर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो मेरे बंदे हैं उनकी निशानी ये है कि वो ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलते, वो जब भी चलते हैं आजिज़ी अखलाक का पैकर बन के चलते हैं। तो हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सूफ़ी की पहली निशानी ये होगी कि जब भी वो ज़मीन पे चलेगा तो आजिज़ी का पैकर बन के चलेगा, इनकसारी का पैकर बन के चलेगा। और फरमाया ऐसा शख्स जो आजिज़ी और इनकसारी का पैकर हो वो अहले तसव्वुफ़ में से है। और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को दरमियान में लाते हैं, फरमाते मन सामे सौत अहले तसव्वुफ़, कि कहीं अहले तसव्वुफ़ की गुफ्तगू हो रही हो या आजिज़ी और इनकसारी का पैकर कोई दुआ मांग रहा हो, फ़ला युमिनु अला दुआइहिम, और जो उनकी दुआ पर आमीन ना कहे, कुतिबा इंदल्लाहि मिनल गाफिलीन, तो अल्लाह के नज़दीक उसका शुमार गाफिलीन में लिख दिया जाता है। यानी आप तवज्जो ये दिलाते हैं कि पहली बात तो यह है कि साहिब तसव्वुफ़ की निशानी ये होगी कि वो ज़मीन पर जब भी चलेगा आजिज़ी और इनकसारी का पैकर बन के चलेगा। और दूसरा यह है कि जब आपको कभी ऐसे बंदे की महफिल मुयस्सर आए और वो दुआ मांगे तो आप तवज्जो से आमीन कहा करें। अगर उसकी दुआ पर आप आमीन नहीं कहेंगे तो अल्लाह के नज़दीक आपका शुमार गाफिलों में हो जाएगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है। और आप फरमाते हैं कि अगर तुमने सूफ़ी बनना है तो इमामुल अस्फिया और इमाम सूफिया जो हैं, इमामुल औलिया तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है और इमाम सूफिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाया कायनात में सबसे बड़ा सूफ़ी जो वो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो फरमाया इन्न सफ़ा सिफ़तु सिद्दीक़, बेशक सूफ़ी वो होगा जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की सिफ़ात होंगी। सूफ़ी वो होगा जिसके अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफ़ात होंगी। अरद तसूफ़ियन अलत तहक़ीक़, फरमाया ये पक्की तहक़ीक़ी बात है कि अगर तुम सूफ़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर
सिद्दीक़ अकबर की सिफात को जागुज़ीन करना पड़ेगा, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की सिफात में खुद को गुम करना पड़ेगा। अगर तुम सिद्दीक़ अकबर की सिफात में गुम हो जाओ तो फिर अपने नाम के साथ सूफ़ी लिखना, वरना तुम्हारे लिए सूफ़ी लिखना नाजायज़ और हराम है कि तुम अभी किज़्ब पर फैज़ हो, अभी तुम झूठ के दर्जे पर फैज़ हो। सच्चा वो शख्स है जो सूफ़ी अपने नाम के साथ लिखवाने का लायक है और सजावार है, वो है जिसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सिफात का जो पैकर है, जिसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफात पर जो कामिल है वो सूफ़ी कहलाने का हकदार है। और वो कहते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुद फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की असल है और एक फ़रा है। तसव्वुफ़ की असल ये है कि दिल में सिवाय दिल भर के किसी और को जगह ना दो। ये दिल सात ज़मीन और आसमान इकट्ठे करो मैं नहीं समा सकता, मोमिन के दिल में समाता हूँ। कहा जिसका ये मरकज़ है दिल उसी के लिए होना चाहिए। और फरमाया ये मक्र फरेब से भरी हुई दुनिया इसको भी कभी दिल में जगह ना दे। एक तो जिसका ये घर है ना, घर वाला ही घर में हो। भाई घर वाला घर में ना हो, कोई गैर हो तो क्या कहेंगे आप उसको? आप कहेंगे भाई ये हराम कारी कर रहे हैं, भाई ये हराम खा रहे हैं। क्यों जी? घर वाला घर नहीं तो गैर आते हैं इस घर में। तो कहा ये जो दिल है ये भी किसी का घर है, जिसका घर है घर वाला घर में हो। दिल हो तो दिल भर हो, तो फिर तो तुम कह सकते हो मैं सूफी हूं। अगर इसके अंदर कोई गैर हो तो फिर सूफी कहलाने का हकदार नहीं, और सूफी नहीं हो सकता। सूफी वही होगा कि जो दिल में हो, जिसका दिल हो, दिल में दिल भर भी हो, जिसका घर है वो घर वाला भी मौजूद हो। अगर वो घर वाला मौजूद नहीं होगा तो समझो तुमने इस न घर देखा है न घर वाला देखा है, न तुम्हारा घर से ताल्लुक है न घर वाले से ताल्लुक है। फरमाया पहली खूबी तो ये है, सूफी वो होगा हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। माजरत के साथ भाई जिस काबे में हम जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, इस काबे में 360 बुत भी रखे हुए थे किसी ज़माने में, कई हज़ार साल बुत भी रहे हैं। जब बुत निकले हैं, महबूब आए हैं, तो वो बुत खाने से इबादत गाह बन गया। अरे ये जो दिल है इसमें ज़मीन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, जी फिक्रात की मोहब्बत, मुख्तलिफ परेशानियाँ, ये सारे बुत हैं। जब वहाँ बुत थे तो महबूब की जलवागरी हुई, वो इबादत गाह बन गई। जब ये बुत दिल से निकलेंगे, यहाँ महबूब की मोहब्बत जलवागर होगी, वो इबादत गाह बनी, ये जियारत गाह बन जाएगी। जब तक ये जिएगा जियारत के लिए लोग आते रहेंगे, जब दुनिया से जाएगा तब भी जियारत होती रहेगी। तो बुत निकालने होंगे, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। अरे सूफी बनने के लिए तो दिल की सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई कैसे होगी कि जिसका घर है घर वाला ही हो, कोई और ना हो। कहा ये तसव्वुफ है, ये सूफी है। जो इस दर्जे पर फैज है वो सूफी कहलाने का हकदार है। जो अभी पीछे पीछे है वो सूफी नहीं है, कुछ और है। वो कहते हैं वो कौन है? वो गाफिल है। कहा वो माशरे का नासूर है, उससे जितना बचा जाए बच सकते हैं। फरमाया दूसरी सूफी की जो है सिफत है वो ये होगी कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, सिद्दीक़ ये बताओ मा खलफ़्ता ले आयाले का, अपने घर भी कुछ छोड़ के आए हो? फ़क़ाल अल्लाह व रसूलुहु, तो वो कहने लगे मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। कहा जब यार को ज़रूरत पड़े तो सब कुछ यार पे लुटा दे। ये तो नहीं कि हम तो तेरे हैं और तेरी खिदमत को और बथेरे हैं, तो फिर जो बथेरे हैं फैज़ भी वही लेते हैं। तो कहा सिद्दीक़ अकबर की सिफत यह है कि अपने यार के नाम पे सब कुछ लुटा दिया। और फिर फरमाया कि क्या है घर में? अल्लाह और उसका रसूल। सबसे पहले कायनात में जिस शख्सियत ने कहा मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। अगर आज आपसे कोई पूछे ना कि सुनाएं जी क्या हाल है, आप कहें अल्लाह और उसके रसूल का करम है, और आप कहें अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, अल्लाह उसके रसूल काफ़ी हैं, तो गोया आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं अल्लाह काफ़ी है। हमने कब कहा अल्लाह काफ़ी नहीं है? लेकिन कुरान की आयत का तो इनकार न करो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, महबूब फरमा दीजिए मेरे लिए अल्लाह भी काफ़ी है और ईमान वाले भी काफ़ी हैं। तो अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। ये कायनात में
अफजलुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक, कायनात में अंबिया के बाद जो अफजल शख्सियत है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब पूछा गया कि सिद्दीक़ अकबर घर क्या छोड़ के आए हो, तो फरमाया अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। अब देख तो सामने रहे हैं कि रसूल जलवागर है, देख तो रहे हैं कि रसूल जलवागर है, और फरमाए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। तो सबसे पहले हाजिर नाजर के अकीदे के बानी भी सिद्दीक़ अकबर है। फरमाया मेरा रसूल मेरे सामने भी है, मेरे घर में भी है। तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। और फरमाया जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सब कुछ यार की नज़र कर दिया, फिर यार ने नज़र डाली, और जब नज़र डाली तो आप हिजरत करके जब गार से निकले, जब हिजरत करके गार से निकले और आप मदीना शरीफ पहुंचे, अब देखने वालों को पता नहीं चलता था इनमें सिद्दीक़ अकबर कौन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। लोग हजरत सिद्दीक़ अकबर के भी हाथ चूम रहे हैं। ऐसी नज़र डाली, ऐसी नज़र डाली कि फ़र्क ही मालूम नहीं होता था इनमें आका कौन है और ग़ुलाम कौन है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, तो आपने अपनी पगड़ी उतारी, सरकार पे साया कर दिया ताकि पता चले आका ये हैं, ये ग़ुलाम है, पता चले आका ये हैं और ये ग़ुलाम है। तो दाता अली हजवेरी क्या समझाना चाहते हैं? फरमाया जब तुम यार पे सब कुछ नजर कर दोगे, फिर यार जब तुम पर नजर डालेगा फिर तुम नहीं होगे, यार होगा। फिर तुम नहीं होगे, फिर यार होगा। फिर तुम्हारी शक्ल में किसी और को देखा जाएगा, फिर तुम नहीं रहोगे। इसमें एक फनाफिर रसूल का मकाम है। एक मैं बात अर्ज करूं, उलमा बैठे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे करीब रहे सहाबा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ कान नबी, अगर मेरे बाद, लौ कान नबीयन बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ला कान उमर इब्न अल-खत्ताब, तो उमर इब्न अल-खत्ताब होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्तबे में सिद्दीक़ अकबर की शान ज़्यादा, कुर्ब में सिद्दीक़ अकबर साथ हैं जी। आप देखें ना कि सिद्दीक़ अकबर बाज़ार में भी साथ थे, गार में भी साथ थे, खलवत में भी साथ थे, जलवत में भी साथ थे, आज मज़ार में भी साथ हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई दूसरा नबी आता, क्योंकि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, दूसरा नबी आ नहीं सकता, लेकिन अगर बिलफर्ज आता तो फारूक आज़म आते, सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं लिया। तो सूफिया ने, इमाम शारानी ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया। उन्होंने फरमाया कि जब यार की नज़र सिद्दीक़ पर पड़ी तो वो हो गए एक, दूसरे का तो इतलाक सिद्दीक़ पे होता ही नहीं, होता ही फारूक आज़म पर है। नहीं समझ आई? एक की दी दम दम से के जड़ा एक को डू कर जाने काफिर ते मुशरिक के। तो फरमाया कि दूसरे का इतलाक होता ही फारूक आज़म पर है, सिद्दीक़ अकबर पे होता ही नहीं। क्योंकि जब कुछ सब कुछ यार की नजर किया, यार ने नजर डाली, फना कैसी बका कैसी जब उसके आश ना ठहरे, फना कैसी बका कैसी जब उसके आश ना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले कभी उस घर में जा ठहरे। तो फिर जो यार की नजर पड़ती है। अच्छा, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ने एक और भी नुक्ता कश्फुल माजूब में उठाया है, तसव्वुफ की बात, मैं इसको खोलूंगा नहीं, जिसकी समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आप नहीं थे, मौजूद नहीं थे, किसी कबीले की तरफ गए हुए थे, वापस आए तो आपने देखा कि तमाम सहाबा के अज़हान जो हैं उनके ऊपर पर्दा आ गया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली और फरमाया जो कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अजीब कैफियत है सब के ऊपर। उस वक्त जो बाहोश हवास शख्सियत थी वो सिद्दीक़ अकबर थे, और इमामत की पहली शर्त बाहोश हवास होना है। पहली शर्त बाहोश हवास होना है। अच्छा चले, ये तो शरई मसला हो गया। जो मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबा दिया। आपने फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था
وہ جان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کیا سمجھایا؟ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جان لے کہ درجہ احسان پر فیض میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرے مصطفیٰ کریم یہاں رہیں تب بھی آپ کو فیض یاب فرما رہے ہیں, اگر قبر انور میں چلے جائیں جب بھی فیض یاب فرما رہے ہیں. آپ کا وصال بھی اور آپ کی زندگی بھی, آپ کے حیات بھی اور آپ کی وصال میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے یہ سمجھایا ہے امت کو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بہرحال تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اب صوفی کی صفات بیان کرتے ہیں. بھئی کون کون سی نشانی ہو؟ انہوں نے کوئی 200-400 نشانیاں بیان کی ہیں, تو میں نے اس سے 2-4 لی ہیں. آپ فرماتے ہیں من صفا الحب فہو صافن. جو صرف اپنے یار سے اللہ واسطے محبت رکھے وہ صافی ہے, صوفی نہیں ہے, وہ ابھی صافی ہے. ومن صفا الحبیب فہو صوفی. فرمایا جو یار میں گم ہو جائے وہ صوفی ہے. جو صرف یار سے محبت رکھے وہ کیا ہے؟ صافی. اور صوفی کون ہے؟ جو یار میں گم ہو جائے, جس کی محبت صرف محبت پاک صاف ہو وہ صوفی ہے, صافی ہے. اور جو یار میں گم ہو جائے وہ صوفی ہے. فرمایا الصفا ولایت والہا آیت. یہ جو صفا ہے یہ ولایت اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں. کون سی؟ وتصوف و حکایت للصفاء بلا شکایت. فرمایا جو صوفی ہوگا کبھی یار سے شکوہ نہیں کرے گا. جو صوفی ہوگا وہ اپنے یار سے کبھی شکوہ نہیں کرے گا. فرمایا جو شکوہ کرتا ہے وہ صوفی نہیں ہے, کذاب ہے. اس پر آگے تشریح میں کرتا ہوں. اور فرمایا الصوفی لا یملک ولا یملک. صوفی وہ ہوگا جو اپنی ملکیت میں کچھ نہیں رکھے گا, سب کچھ اپنے یار کا سمجھے گا. جو اپنا سمجھتا ہے ابھی وہ صوفی نہیں ہے. فرمایا لا یملک شیئا حتی نفسہ. وہ اپنی ملکیت نہیں جانتا حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنی نہیں سمجھتا. سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا, شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا. کہا اگر یار کے راستے میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے تب بھی شرمندہ رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, جان تو اسی کی دی ہوئی تھی, اس کے راستے میں خرچ کر دی. تو فرمایا لا یملک شیئا حتی نفسہ, کہ وہ اپنی جان بھی اپنی نہیں سمجھتا, وہ بھی اپنے یار کی سمجھتا ہے. فرمایا التصوف حقیقت ولا رسم. تصوف ایک حقیقت کا نام ہے, کسی رسم کا نام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا, اب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کسی کی آپ کل خانی کریں یا چہلم کریں نا تو یہ نہ لکھا کریں رسم چہلم. لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی انہوں نے رسم بنائی ہوئی, شریعت تو نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں بھائی ایصال ثواب کی محفل ہے تو ایصال ثواب تو قرآن و حدیث سے برحق ہے کہ نہیں ہے. تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے آقا نے ایصال ثواب کی شرط یہ رکھی ہے, لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک او کما قال علیہ السلام. فرمایا اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو, دوسرا نہیں, اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو, فاعتقتم عنہ تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو, اور تم فاعتقتم عنہ غلام آزاد کرو, او تصدقتم عنہ تم اس کی طرف سے صدقہ کرو, او حججتم عنہ تم اس کی طرف سے حج کرو, بالغہ ذلک سب کچھ پہنچنے کا ضامن میں ہو. اگر مرنے والا صاحب ایمان تو جو کچھ ایصال ثواب کرو پہنچنے کا ضامن عربی سلطان. اور اگر مرنے والا ہو بے ایمان تو جو کچھ بھیجو نیرا نقصان, تم اپنے مال کو ضائع کرتے ہو, وہ نہیں پہنچے گا. شرط یہ لگا دی کہ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تو پھر رسم چہلم نہیں ہے, ایصال ثواب کی محفل ہے. تو فرمایا آج جو کہتے ہیں لمبی داڑھی رکھ لو تصوف ہے, عورتوں سے بڑے بڑے بال رکھ لو, یہ یاد رکھنا زلفوں کی جو حیثیت ہے یہ کان کی لو تک ہے, یہ کندھوں تک ہے. اس سے اوپر اگر زلفیں چلی جائیں تو عورت کی مشابہت ہے, رب رسول کی لعنت پڑتی ہے. 10 انگوٹھیاں پہننے سے تصوف نہیں ہے. ایک سے زیادہ جو انگوٹھی پہنے وہ امامت نہیں کرا سکتا, نماز کے قابل نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو فاسق لکھا ہے.
فتاوا رضویہ اٹھائیں, فقہ بھی پڑھا کریں کبھی. تو یہ 10 کے جناب والا رنگ برنگے کپڑے, یہ جبہ کبہ دستار, یہ تصوف نہیں ہے. تصوف ایک حقیقت کا نام ہے, رسم نہیں ہے. فرمایا التصوف حقیقت ولا رسم, تصوف ایک حقیقت ہے, یہ کسی رسم کا نام نہیں ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ جو پیچھے بیان میں نے کر دی ہے کہ یار پہ سب کچھ لٹا دے, یار کا سب کچھ نظر کر دے, پھر یار کی نظر کا طالب ہو. تصوف یہ ہے. اور فرمایا التصوف استقامت الاحوال مع الحق, تصوف یہ ہے کہ ہر وقت اپنے حق کے ساتھ تعلق رکھے, ہر وقت اپنے حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ تعلق رکھے. التصوف حسن الخلق, تصوف حسن اخلاق کا نام ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب جو گالیاں زیادہ دے وہ بڑا صوفی ہے, ڈنڈے لوگوں کو زیادہ مارے یہ بڑا صوفی ہے. لیکن داتا علی حجویری فرماتے ہیں تصوف کہتے ہیں حسن اخلاق کا نام, حسن اخلاق کا نام. اکثر جاتے ہیں نا خانقاہوں پہ, بھائی ہٹو بچو. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ جانا ہوا تو ایک پیر صاحب میرے ساتھ چل رہے تھے, اس کے مرید ہیں, انہوں نے ایسے گھیرا ڈال دیا. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ بتائیں جو باقی لوگ ہیں وہ ناپاک ہیں؟ وہ کہنے لگے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ آپ کے حضرات جو گھیرا ڈال رہے ہیں, آپ ناپاک ہیں یا باقی لوگ ناپاک ہیں؟ آپ کا جسم دوسرے سے لگے گا نقصان ہوگا, یا آپ دوسرے کا جسم آپ کے جسم سے لگے گا نقصان ہوگا. خدا کا خوف کریں, یہ کوئی تصوف نہیں ہے. یہ تو تم نے تماشا بنا رکھا ہے, تصوف کا مذاق کیا ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ لاکھوں لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہیں, گنتی کے 10 لوگ ہیں. ایسے پیر کامیاب نہیں ہوتے نہ. اور چمچے کڑچے, آج تھوڑی سی بات ہوتی وہ چمچے نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے. تو اسی پر جو ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا التصوف حسن الخلق, یہ اخلاق حسن اخلاق کا نام ہے. اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے نا, تو مدینے کے اندر کچھ یتیم بچیاں رہتی تھیں, ان کے گھر جا کے آپ دودھ دو کے آتے تھے جانوروں کا, ان کی خدمت کرتے تھے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زہری وصال ہو گیا تو وہ بچیاں کہنے لگیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آتے تھے ہمیں دودھ دو کے دیتے تھے, اب تو وہ خلیفہ بن گئے, اب تو امور اتنے ہیں خلافت کے, وہ کیسے آئیں گے؟ ابھی وہ بچیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں تو دروازے پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی. دیکھا تو دروازہ کھولا تو صدیق اکبر تھے. بچیوں نے کہا حضور اب تو خلافت کے امور ایسے ہیں, آپ مصروف تھے اور ہم سوچ رہی تھی کہ شاید آپ تشریف نہیں لائیں گے. تو آپ نے جواب دیا پہلے جو میں تمہاری خدمت کرتا تھا یہ نفلی عبادت ہے, اب جو کرنے کے لیے ہوں یہ میرے لیے فرض ہے. پہلے جو میں خدمت کرتا تھا یہ نفلی عبادت تھی, اب جو میں کر رہا ہوں یہ فرض ہے میرے اوپر. اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق دیکھیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ امیر بنے, خلیفہ بنے, تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا کہ فلاں بیوہ کی فلاں نے خدمت کرنی ہے, فلاں یتیم کو فلاں نے پالنا ہے, فلاں کی فلاں نے مدد کرنی ہے. تو کہا ایک بیوہ کے نام کے آگے جو نابینا بھی تھی اور کمزور بھی تھی, ضعیف بھی تھی, اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لکھا. اب میں رات کو جاتا اور جا کے کہتا مائی میں نے خدمت کرنی ہو, کہتی کوئی صاحب کر کے چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا میرا نام عمر ابن الخطاب ہے, کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. انہوں نے کہا جو صاحب آتے ہیں عرصہ ہو گیا میں ان سے پوچھتی ہوں وہ نام ہی نہیں بتاتے, وہ میرے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں, وہ پانی کی مشک بھر کے رکھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پہرا دینا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون جوان ہے. رات کے جب پچھلا پہر ہوا تو میں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں آ رہے ہیں, نکیلے پتھروں کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. میں گیا, میں نے کہا صدیق اکبر یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں رات کی تنہائی میں جاتا ہوں, ہم جو جوتیاں اہل عرب پہنتے ہیں وہ نیچے لگی ہوئی ہے لکڑی کھڑم ہے, اس کی آواز آتی ہے دور دور تک, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ رات کو کسی کی نیند میں خلل ہے, اس لیے میں ننگے پیر جا رہا ہوں. یہ ہے التصوف حسن الخلق, یہ تصوف ہے خوش اخلاقی کا نام. تو حق کے ساتھ استقامت کا نام, جیسے میں نے کہا مال حق, یہ تصوف ہے. تو آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, تصوف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. اب اس پر آپ نے کچھ دلائل دیے, کچھ حکایات بیان کیے, مزید جو میں نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے یہ واضح ہو جائے. آپ فرماتے شیخ ابو طاہر حراکی, اکثر کتابوں میں عراقی لفظ ہوتا ہے, یہ آگ میں کود گئے تھے, ان کو آگ نہیں لگی تو لوگ ان کو حراکی کہتے تھے.
یہ ایک دفعہ کسی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو کسی نے کہا دیکھو یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ پیر جو آ رہا ہے یہ زندیق ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ تو جو 7 لوگ تھے وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، تم گھر چلو، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ وہ رک گئے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا وہ فلاں جو صندوقچہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ جب اس کو اٹھا کے لے آئے، فرمایا اس کو کھولو، تو اس کے اندر خطوط تھے۔ کسی نے اس کو شیخ الحرمین لکھا ہوا تھا، کسی نے شیخ کل لکھا ہوا تھا، کسی نے محبوب المشائخ لکھا ہوا تھا، کسی نے قطب المشائخ لکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے دیکھو خدا کی قسم جو میرے اوصاف اور صفات ان لوگوں نے لکھی ہیں میرے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی محبت میں اور سمجھ میں جو کچھ کہا ہے، تو جب میں ان کو انعام نہیں دے سکا، یہ بھی تو اپنی سمجھ میں مجھے زندگی کہہ رہے تھے نا۔ مومن کا آئینہ ہے، جو کچھ انہوں نے سمجھا بیان کر دیا۔ ارے جنہوں نے میری تعریف اور القابات مجھے دیے ہیں، میں ان کو تو کچھ نہیں دے سکا، تو جب میں ان کو انعام نہیں دے سکا تو ان کو سزا کیسے دوں؟ تو کہا حق کی طرف، التصوف حقیقت ولا رسم۔ اب پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑا رکھ کے آ رہے تھے۔ آپ کے 400 خادم تھے، خدام تھے۔ تو کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی آپ کے 400 ملازم ہیں، آپ ان کو کہہ دیتے خود سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس یہ تو نہیں کہتا کہ تیرے 400 خدام ہیں، تو نے سر پہ گٹھڑی کیوں رکھی ہے؟ اس کا تعلق اپنے رب سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آئے اور آپ کی ولایت کا شورا تھا، چرچا تھا۔ جب آپ آئے نا تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، تو آپ نے سوچا یہ لوگ ہر وقت رش بنا کے بیٹھے رہیں گے، میرے معاملات اور معمولات جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، لہٰذا میں کوئی ایسا کام کروں یہ ہٹ جائیں اور میرا تعلق اپنے رب سے باقی رہے۔ تو آپ واپس آئے نا، واپس آتے آتے پیدل بستام، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، ایک حج کر کے رمضان کا مہینہ آ گیا، تو آپ نے خشک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں رکھا۔ اور داتا علی اجویری فرماتے ہیں آپ نے نگلا نہیں، صرف منہ میں رکھا تھا۔ ہو سکتے آپ مسافر تھے، روزہ نہ بھی ہو، لیکن لوگوں نے جو استقبال کر رہے تھے، جو گول پاشی کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو زندیق ہے، عجیب آدمی ہے، رمضان شریف میں کھانا کھاتا ہے۔ جو استقبال کر رہے تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ یہ مخلوق ہٹ جائے، خالق سے میرا رابطہ مضبوط رہے۔ یہ ہے تصوف۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہنے لگے اے امام جعفر صادق مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں روز محشر اپنے جد اعلیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو میری اولاد ہو کہ تو نے میری اتنا اتباع نہیں کی تو میں کیسے جواب دوں گا؟ تو حضرت خواجہ داؤد طائی روتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے وہ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک مرتبہ آپ کے جو مریدین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار تو آج ایک دوسرے سے ایک وعدہ کرتے ہیں، وعدہ یہ کرتے ہیں قیامت والے دن جو بخشا جائے گا وہ دوسرے کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ابھی قریب کا تعلق ہے، آپ تو حضرت امام حسین پاک کے پوتے ہیں، آپ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، خاندان نبوت سے، آپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا میں قیامت والے دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے آقا مجھ سے یہ نہ فرما دیں امام جعفر صادق تو نے میری پوری کامل اتباعی نہیں کی، تو اس بات سے ڈرتا ہوں۔ تو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ فرماتے میں نے یہ دیکھا ہے جو حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ سلسلہ تصوف اور بیعت کا سلسلہ اس لیے کرتا ہے کہ کسی مغفور کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے گا، میری بھی بخشش ہو جائے گی، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اب تو لوگوں نے پیر کو اور سجادہ نشینوں کو مقدس گائے بنا دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید دین کے یہی ٹھیکیدار ہیں۔ داتا علی اجویری کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں، حضرت بابا صاحب کی تعلیمات کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں، سب کی یہی تعلیمات تھی کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ لوگوں کے اس لیے دیتے ہیں ہو سکتے ہیں کون سا مغفور آ جائے اس کی وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ قانون یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، سید التابعین کے لقب سے دنیا جانتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے کہا جی میں صوفی ہوں اور میں آپ سے ایک سوال
پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوفی کے لیے کوئی ایسی حلال چیز بتائیں جس میں حرام کا شبہ نہ ہو، اور صوفی کے لیے کوئی ایسی حرام چیز بتائیں جس میں حلال کا شبہ نہ ہو۔ شریعت کے اندر کوئی گناہ بندہ کرے نا تو کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے، اور آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں، طریقت کے اندر صوفی سوچے تو لکھا جاتا ہے۔ یہ طریقت اتنا آسان نہیں ہے، لوگوں نے سمجھے کہ شریعت سے جدا ہے، جدا بھی نہیں ہے۔ تو جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام، صوفی کے لیے اللہ کا ذکر حلال ہے، اس میں حرام کا شبہ بھی نہیں ہے۔ وذکر غیرہ حرام لیس فیہ حلال، اور غیر کا ذکر حرام ہے، اس میں حلال کا شبہ ہی نہیں ہے۔ صوفی جب بھی بات کرتا ہے اس کی کرتا ہے، جس سے بات کرتا ہے اس کے لیے کرتا ہے، جس سے جدا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے، جس سے ملتا ہے اس کے لیے۔ تو کہا جب وہ ذکر کرتا ہے تو اسی کا ذکر کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے تو اس کے لیے خاموش ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی ناچنے کودنے کا نام تصوف نہیں ہے، یہ صرف قوالی سننے کا نام تصوف نہیں ہے۔ قوالی بھی شرائط کے ساتھ جائز ہے، یہ ایسا تماشا نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے کہ جب ہر بندہ سن لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے نا، یہ کشف المحجوب میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی دوسری کتب کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے یہی فرمایا معراج پیر طریقت نصیحت یاد است، غیر یاد خدا ہر چہ ہست برباد است۔ اور میرے شیخ نے مجھے ایک ہی نصیحت کی ہے کہ یاد رکھنا اللہ کی یاد کے سوا جو کچھ بھی ہے برباد ہے۔ تو یہی تصوف کا سبق پڑھا رہے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حبیب بن اسلم رائی جو حضرت سلیمان فارسی کے محبین میں سے تھے، ان کے متوسلین میں سے تھے، ان سے محبت رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ان کو ایک شخص ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریاں جو ہیں، بھیڑیے جو ہے بکریوں کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ اب بھیڑیے کا کام تو بکریاں کھانا ہے نا، پہرا دینا تو نہیں ہے۔ وہ صاحب بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ بکریوں کے اوپر بھیڑیے پہرے دے رہے ہیں۔ آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے سوال کیا کہ حضور والا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب چرواہے نے اس مالک سے صلح کر لی ہے نا تو اس سے ہر ایک چیز نے صلح کر لی ہے۔ جب چرواہے نے اپنے مالک سے صلح کر لی تو ہر چیز نے اس سے صلح کر لی، اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ساتھ ہی ایک ڈنڈا پتھر کے اوپر مارا تو ایک شہد کی نہر جو ہے نا اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، چشمہ نکلا شہد کا اور ایک دودھ کا۔ انہیں کہا حضرت یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کو پانی پلایا ہے پتھر پہ عصا مار کے جو اس کو مانتی بھی نہیں تھی، ہم تو اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں یہ نعمتیں نہیں دے گا؟ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے یہ مجھے سب کچھ ملا ہے۔ اور حضرت حبیب بن اسلم رائی نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پڑھی، اور فرمایا اللہ فرماتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ محبوب کی اتباع کرے، پھر اللہ اس کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ محبوب ہوگا، اتباع کرنے والا محب ہوگا، یہ محب ہے وہ محبوب ہے، وہ محب ہے یہ محبوب ہے۔ پھر کون سا محب ہے جو اپنے محبوب کی بات کو نہیں مانتا؟ پھر آپ کہتے جائیں گے خدا مانتا جائے گا۔ یعنی ولایت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کا نام ہے۔ انہیں کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں۔ فرمایا دل کی کوٹڑی کو حرص سے پاک رکھ اور پیٹ کو حرام سے پاک رکھ۔ اگر یہ لقمہ حرام ہوگا اور دل میں حرص ہوگا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن اور مسلمان کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ زہر قاتل ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ پہ گئے کسی مجلس کے اندر جہاں پہ ستار گٹار وغیرہ بجائے جا رہے تھے، تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اللہ کی رحمت کیسے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب میں نے یہ دل میں خیال کیا تو اس تمبورے کے اوپر جو انگلی مارنے والا تھا اس نے انگلی ماری نا تو اس سے آواز آئی اے دینار بن مالک، اے مالک بن دینار کعب رب کی طرف جائے گا، کعب رب کی طرف جائے گا، ابھی تو سوچ رہا ہے اس کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ کہا مجھے سمجھ آئی کہ جب پھر مالک کسی کو اپنی رحمت کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے، اپنے در کی طرف بلاتا ہے نا، پھر وہ جس طرف بھی توجہ کرتا ہے خیال اسی کا آتا ہے۔
توجہ کرتا ہے تو خیال اسی کا آتا ہے۔ فرمایا میں وہاں سے نکلا اور جا کے حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ طیب ہو گیا، بیعت ہو گیا۔ اس کے بعد میں کشتی میں بیٹھا نا، تو وہاں جو کشتی میں ایک مسخرہ بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے میرا موتی چرایا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں چرایا۔ اس نے کہا تو نے چرایا ہے۔ میں نے رب کی طرف دیکھا، میرے مالک یہ تو مجھے چور سمجھ رہے ہیں، ابھی تو میں نے تازہ تازہ توبہ کیا، میری مدد کر، ایسا نہ ہو کہیں میں توبہ توڑ دوں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ دریا کی مچھلیاں موتی منہ میں لے کے آ گئی۔ میں نے کہا جتنے موتی چاہیے لے لے۔ پھر میں زمین پہ، جب میں پانی پہ چلا تو ایسے لگتا تھا جیسے زمین پہ چل رہا ہوں۔ میں نے کہا سچی بات ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں جو رب کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ لا یملک شیئا حتی نفسہ، تو صوفی وہ ہے جو اپنا آپ نہ سمجھے، سب کچھ مالک کا سمجھے۔ آپ درجہ بندی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ اس کے اتنے پیارے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اچھا کچھ ایسے ہیں وہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، تم نے کیوں مانگا؟ تو حضرت جنید بغدادی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت جعفر خالدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے، وہ شدید بیمار تھے۔ جب شدید بیمار تھے تو ان سے پوچھا حضرت آپ کی اتنا طبیعت خراب ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں نے کل رات یہ کوتاہی کیا، میں نے کہا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو غیب سے ندائی جنید اب تو اپنے جسم کو اپنا سمجھنے لگ گیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی امانت ہے، اب تو اپنا سمجھنے لگ گیا۔ اور اگر تو بندہ بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ تیرا کچھ بھی نہیں، میں تجھے شفا میں رکھوں یا تجھے بیماری میں رکھوں، تجھے میری رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ صوفی وہ ہوتا ہے قبلہ جو اس کی رضا پہ راضی رہے۔ پھر آپ ایک حدیث پاک لائے، یہ دوسری کتب حدیث میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے کئی سو سال 4000 سال تک عبادت کی تھی، اس کی عمر تھی، اللہ نے اس کو عمر لمبی دی۔ تو ایک دن نا اس نے کہا اگر یہ پہاڑ نا یہاں سے ہٹ جاتے، راستہ بن جاتا، تو جو لوگ میری زیارت کے لیے آتے ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی، یہ پہاڑ ہٹ جاتے، راستہ بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ اس کو جا کے کہو عبادت کرنا تیرا کام ہے، تیرا کام شکایت کرنا تو نہیں ہے نا، تیرا کام راستے بنوانا تو نہیں ہے نا۔ جیسے آپ لوگ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تنگی کا احساس ہے، وہ کہتے ہیں جی ایم پی ایم این اے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں سڑک بنوا دیں۔ میں نے کہا وہ حصول فیض کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو لالچ کے ساتھ نہیں ملتے، ہم نہیں کہتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو کہیں۔ تو انہوں نے کہا تو رستے بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تیرا کام جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر، اور میں نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا ہے، تیرا نام اپنے دوستوں سے کاٹ دیا ہے کہ تو پہاڑ پر اور میری قدرت پہ تو انکار کرتے ہو، اعتراض کرتا ہے۔ تو جب اس وقت کے نبی نے اس کو جا کے پیغام یہ سنایا نا تو وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس نبی نے کہا شکاوت کے اوپر، بدبختی کے اوپر سجدہ ریز ہوتا ہے؟ اس نے کہا بدبختی پہ سجدہ ریز نہیں ہو رہا، چلو اس کی زبان پہ میرا نام تو آیا ہے، چلو اس کی زبان پہ میرا نام تو آیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام تو پہنچا دے، اگر میرے اوپر جہنم تو نے لازم کاری دی ہے تو پھر اس وقت میں جتنے جہنمی ہیں سب کو جنتی کر دے، مجھے اکیلا جہنم میں بھیج دے۔ تو پھر اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اس کو کہہ دے کہ تو نے جو مخلوق خدا کی بھلائی کا کام کیا ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں، تو اکیلا جہنم میں چلا جائے، یہ حقیقی تصوف ہے۔ اب میں اتنا راضی ہو گیا ہوں، قیامت والے دن جس کا تو کہتا رہے گا میں اس کو جنتی کرتا جاؤں گا، جس کو تو کہتا رہے گا اس کو جنتی کرتا جاؤں گا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جنت میں تو دور بات ہے، ہم رستے پہ چلتے ہیں کسی اور کو نہیں چلنے دیتے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ ویسے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال تو ہو گئے ہمیں بھی بتاتے ہوئے تصوف کیا ہے، اب تو سمجھ آ ہی جانی چاہیے۔ اگر 5 سال میں تصوف کی سمجھ نہیں آتی نا، کسی نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ سے پوچھا تصوف کس کو کہتے ہیں؟ انہیں فرمایا تے سواد واو فے، یہ 4 الفاظ ملتے ہیں نا، تو حروف ہجا 4 ملتے ہیں تو یہ تصوف بنتا ہے۔ فرمایا تے سے تصور شیخ ہے، سواد سے صفائی قلب ہے، واو سے ولایت ہے، اور فے سے فنا ہے۔ کہا جب تم یار میں گم ہو جاؤ گے، وہی بات ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی، جب یار میں گم ہو جاؤ گے تو تم نہیں رہو گے،
پھر صفائی قلب ہوگی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر حضوری قلب نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کہا جب تم یار میں گم ہو جاؤ گے تو صفائی قلب ہو جائے گی، اور جب دل کی صفائی ہو جائے گی تو تم مقام ولایت پہ چلے جاؤ گے، جب تم اس کے دوست بن جاؤ گے تو فنا فی اللہ ہو جاؤ گے۔ تو آگے جو فے ہے وہ فنا کرتی ہے، تو فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا۔ تو عزیزان محترم، ابھی جو میں نے نوٹس لکھے تو اس میں کافی رہتے ہیں، وقت جو ہے پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری معروضات کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کا فیضان آج بھی جاری اور ساری ہے، قیامت تک جاری اور ساری ہوگا۔ پچھلے دنوں بھی میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا، آپ کو بتایا کہ کبھی لاہور جانا ہو نا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں ایک انگریز کی قبر ہے، تو آج بھی وہ مالا مال کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اولیاء کرام کی زندگی میں کوئی چلا جائے جتنا فیض ملتا ہے تو بعد از وصال بھی اتنا ہی فیض ملتا ہے، کیونکہ مومن کی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور جو بھی کسی ولی کی قبر پہ جاتا ہے گویا وہ جنت میں ہو کے آیا ہے، اور جنت میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے قرب میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرماتا ہے، یہ طریقہ ہے، شریعت تو یہ ہے۔ تو یہ انگریز مسلمان ہوا تو ایک پارٹی اس کو مسلمان کر کے لے آئی پاکستان میں، اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ اب وہ قرآن پڑھتا رہا، جب وہ گیا نا تخت بلقیس پر تو اس نے کہا مولانا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ تخت بلقیس آصف بن برقیہ نے اتنے دور سے کیسے منگا لیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، آگے چلو۔ اب سمجھدار تو وہ بھی ہیں کہ اگر بتا دیں تو یہ تو اولیاء کی کرامت ثابت ہو جائے گی کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں برحق ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلو۔ پھر ایک دن لے کے گئے نا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے دروازے سے گزرے نا تو اس نے پوچھا یہ بندے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شرک کا اڈا ہے، یہاں شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں 40 سال مشرک رہا ہوں، جو شرک کی بدبو ہے نا، مشرک کے ساتھ کوئی مومن بیٹھ نہیں سکتا، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، تو شرک کی بدبو ہے۔ یہاں تو مجھے عشق مصطفیٰ کے حلے نظر آ رہے ہیں، یہاں تو فضائی معطر ہے، یہاں تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہاں شرک نہیں ہوتا، مجھے لے چلو۔ اب انگریز تھا، پھر آج کے مسلمان انگریز کی تو مانتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو چکر دے دیتے نا، کہ چلو ہم تو مانتے ہی تمہاری ہیں اور کس کی مانتے ہیں۔ وہ لے کے چلے گئے۔ جب وہاں گئے نا تو سونے کے دروازے کے پاس ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے انگلش میں سلام دعا کی اور اس سے پوچھا کہ ناشتہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کیا کرو گے؟ اس نے بتایا فلاں فلاں میں ناشتہ کرتا ہوں۔ اس نے ایسے ہاتھ کیا تو ہاتھ کے اوپر ٹرے اور برتن آ گئے۔ جب ٹرے اور برتن آ گئے وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہوا جس بابے نے برتن منگائے تھے وہ غائب ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے